खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा नाम में आप सबको सलाम। उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे, और यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग मुझे जल्द ज्वाइन करेंगे ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम में से सीखें, अपनी तालीम और तरबियत के लिए, अपनी अपनी बरकत के लिए, अपनी खुशी के लिए। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे मौका दिया एक बार फिर कि मैं आपसे हम कलाम हो सकूँ। पिछले संडे भी हमने खुदावंद के कलाम में से, ज़बूर में से हमने स्टडी की, सीखा और ये जाना कि खुदावंद का शुक्र बजा लाना कितना ज़रूरी और कितना लाजिम है, और खुदावंद हमसे क्या चाहता है। काश कि हम सब खुदावंद का शुक्र किया करें, हर बात में खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया करें। क्यों? क्योंकि यही वाजिब है। क्यों? क्योंकि यही सच्चाई है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा और कुछ है नहीं मेरे अजीजों। अगर आप अपनी ज़िंदगी के ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं कि जहाँ मुश्किलात हैं, तो यकीन करें कि सब लोग अपने अपने वक्त पर किसी न किसी मुश्किल से, किसी न किसी परेशानी से, किसी न किसी दुख से ज़रूर गुज़रे, और सबको, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, इन चीज़ों से वाकफ़ियत है कि मुश्किलात क्या होती हैं, दुख क्या होता है। सब चीज़ों से खुदावंद ने सबको गुजारा, और गुजारने का मतलब ये कि उसमें से निकाल दिया। वो एक फेज़ एक ज़िंदगी में आता है जिससे गुज़रना शायद लाजिम और मलजूम होता है। भाई शकील ने हमें ज्वाइन किया, वेलकम भाई, गुड मॉर्निंग। तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात ज़िंदगी में आते हैं, बहुत सारे ऐसे मराहिल ज़िंदगी में आते हैं जिनको फेस करना ज़रूरी है, और खुदावंद चाहता है ताकि जब हम उस मुश्किल से, उस परेशानी से, उस आजमाइश से जब हम निकल जाते हैं तो खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है। और यहाँ पर हम देखते हैं, पिछले संडे भी हमने देखा कि जब जब खुदावंद के लोगों ने खुदावंद से फरियाद की, परेशानी में, दुख में, तकलीफ़ में, खुदावंद ने हमेशा उनकी मदद की, हमेशा उनको उस दुख से, उस तकलीफ़ से, उस परेशानी से निकाला। और उसके बाद क्या हुआ, वो फिर अपनी उसी ज़िंदगी में लौट गए। और खुदावंद क्या कह रहे हैं कि काश के लोग खुदावंद के अजायब की खातिर, खुदावंद की इन मेहरबानियों की खातिर खुदावंद का शुक्र बजा लाए। और आज के इस दौर में भी सिचुएशन कुछ ज़्यादा अलग नहीं बल्कि उसी तरह से है। हम जब खुदावंद से फरियाद करते हैं, हम जब खुदावंद से इल्तिजा करते हैं, खुदावंद हमारे दुखों में से हमें निकालता है, हमें आजमाइशों में से निकालता है, ऊपर से हाथ बढ़ाता और हमारी कुमक और हमारी मदद और रहनुमाई करता। और जब वो वक्त हमारी ज़िंदगी से निकल जाता है तो उसके बाद फिर हम उसी दुनियावी कामों में लग जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली, ट्रेजिकली, जो अफसोसनाक जो बात है वो ये है कि हम जब उस मसले से, जब उस परेशानी की घड़ी से या उस बीमारी से हम निकल जाते हैं, तो मोस्टली, मैं आप सबकी या उनकी बात नहीं, मैं मोस्टली एक बात, कॉमन एक बात कर रहा हूँ कि मैं आ जाती है कि मैंने फिर ये किया, मैंने फिर ऐसा किया, फिर मैंने ऐसा सोचा,
پھر میں نے یہ والا کام کیا، یا پھر کہیں گے کہ یہ پھر میں نے دعا کی. میں کا آنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزوں، بائبل مقدس میں داؤد کی زندگی پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو داؤد اپنی زندگی سے میں کو نکال رہا ہے، اور ساری عزت و جلال خداوند کو دے رہا ہے. داؤد بہت بہترین میوزیشین تھا. داؤد بہت بہترین جو ہے وہ جنگجو آدمی تھا، جو خداوند نے اس کو بنایا. ایون جب اس نے جاتی جولیت کو جب اس نے للکارا تو اس وقت اس پوزیشن میں یا اس ہیلتھ میں یا اس میں نہیں تھا، اس کے باوجود وہ کیا. جی بھائی، شازیہ کے لیے بھی ہم پرے کرتے ہیں. بالکل، پچھلے سنڈے بھی ہم نے کی تھی. اور یہاں پر اسٹیٹس میں بہت سارے چرچز کے اندر، بہت ساری منسٹریز کے اندر بہن شازیہ کے لیے دعا ہو رہی ہے. اور خداوند شازیہ سے بہت پیار کرتا ہے، جیسے آپ سب سے پیار کرتا ہے. لیٹس پرے. اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے کلام سیکھیں پڑھیں، ہم بہن شازیہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ان سب لوگوں کے لیے جن کو دعا درکار ہے. زندہ آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں کہ خداوند تو ہم سے پیار کرتا ہے، اور ہماری غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو، ہماری پریشانیوں کو، ہماری بیماریوں کو خداوند دور کرتا ہے. اور خداوند تو ہمارے ساتھ ہمارے ان سارے قائم کو جو ہم نے تیرے خلاف، کلام کے خلاف یا اپنے اس بدن کے خلاف کیے، خداوند تو ان سب کو خداوند معاف کرتا ہے. خداوند دعا کرتے ہیں ہم تیری بیٹی شازیہ کے لیے کہ خداوند اس کو ریسٹور کر، اس کی ہیلتھ کو، اور خداوند اپنا جلال اس کے بدن میں ظاہر کر، اور خداوند ہر قسم کی دکھ، تکلیف، پریشانی اور بیماری سے آزاد کر. خداوند جب بھی تجھ سے دعا کرتے ہیں تو ہماری دعاؤں کو جواب دیتا ہے، اور خداوند ہمیشہ تو ہمیں بحال کرتا ہے. ہم تیرے شکر کرتے ہیں. اور وہ لوگ بھی خداوند جو اس کلام کو سن رہے ہیں، اس میسج کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کے لیے خداوند میں دل کی گہرائی سے دعا کرتا ہوں خداوند کہ ان سب کو آزادی دے، اپنی کلام کی پہچان دے، برکت دے، صحت دے، تندرستی دے، یسوع کے نام سے آمین. بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں داؤد کے کتاب میں سے، زبور میں سے، زبور 23. میں کچھ اور شیئر کرنا چاہ رہا تھا، لیکن زبور 23 میرے سامنے بار بار آ رہا تھا، تو میں نے کہا اس کو ایک بار پھر پڑھا جائے، سمجھا جائے، سیکھا جائے. کیونکہ یہ جو زبور ہے کوئی طلسمی زبور نہیں ہے کہ زبور اگر ہم لکھ کے اپنی جیب میں ڈال لیں یا اس کو ہم بڑبڑاتے رہیں یا پڑھتے رہیں تو ہم سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس زبور کو سمجھ جائیں گے آپ تو وہ کلام آپ کے دل، دماغ، سوچوں پر، آپ کے رگوں میں، آپ کے خون میں بس جاتا ہے. اور وہ کلام یعنی کلام خدا، یعنی یسوع مسیح، اس زبور میں یا ساری بائبل میں جو عزت و جلال دیا جا رہا ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو دیا جا رہا ہے کہ وہی ہے سب کچھ. اور یہاں پر بھی داؤد خداوند کو ہی عزت و جلال دے رہا ہے. خداوند خدا یعنی یسوع، یعنی یہوہ پاک. داؤد کہہ رہا ہے زبور 23 میں، خداوند میرا چوپان ہے. وہ خود بیڑ بکریاں چراتا تھا، وہ خود بھی شیپرڈ تھا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو شیپرڈ ہے، میرا جو چوپان ہے، جو مجھے چلاتا ہے، جیسے میں ان بکریوں کو، ان بھیڑوں کو چلاتا ہوں، جو مجھے چلاتا ہے وہ کون ہے؟ خداوند. مجھے کمی نہ ہوگی، اس وجہ سے مجھے کمی نہ ہوگی. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت اچھا میوزیشین ہوں اس لیے مجھے کمی نہیں ہوگی. میں تو صبح شام خداوند کے حضور میں گیت گاتا ہوں، اس کی شکر گزاری کرتا ہوں، خداوند کے نام کو عزت و جلال دیتا ہوں، اس لیے میرے ساتھ تو کچھ برا نہ ہوگا یا میرے ساتھ کوئی غلط نہ ہوگا. جبکہ ہم داؤد کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں تو کتنی آزمائشوں سے وہ گزرا، لیکن داؤد کہہ رہے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، اس وجہ سے مجھے کمی نہ ہوگی. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میری عقل اور میری دانائی یا میری سوچ یا میری سمجھ یا میرا ویژن ایسا ہے جس نے مجھے ایک
ایک چرواہے سے مجھے ایک بادشاہ تک میری وزڈم مجھے لے گی، نہیں کہ نہیں نہیں نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں لے جاتا ہے جہاں میں سیر اور آسودہ ہوتا ہوں، وہ میری ڈائریکشن بناتا ہے، وہ مجھے کبھی ہانک کر، کبھی زبردستی، کبھی پیار سے ہری ہری چراگاہوں میں وہ مجھے لے کے جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہری ہری چراگاہیں کہاں ہیں، وہ جانتا ہے کہ میری جان کو آسودگی یا سیر میری جان کہاں سے ہوگی، میں نہیں جانتا۔ وہ اپنی خودی سے انکار کر رہا ہے، میں کا لفظ استعمال ہی نہیں کر رہا، اور کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ راحت کے چشمے، نہ صرف یہ جس سے میری پیاس بجھے، بلکہ میری دل جان سوچوں کو اطمینان ملے، جہاں مجھے سکون ملتا ہے، جہاں مجھے تازگی ملتی ہے، جہاں مجھے زور ملتا ہے، ایکسکیوز می، راحت ملتی ہے، جہاں مجھے سیٹسفیکشن ملتی، کمفرٹ ملتا ہے، جہاں مجھے وہ چشمے صرف پیٹ کی آگ یا جسم کی گرمی کو مٹانے کے لیے وہ چشمے نہیں، میری پیاس بجھانے کے لیے نہیں، بلکہ مجھے راحت دلانے کے لیے ان جگہوں پہ لے جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم اپنی سوچ میں، اپنی سمجھ میں کئی بار یہ سوچے ہوتے ہیں کہ یہ والا جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا فائدہ ہو جائے گا، یہ والا جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا فائدہ نہیں ہوگا، اس میں ہمیں نقصان نظر آ رہا ہے۔ میرے عزیزو، پالوس رسول کہتا ہے جو چیزیں میرے فائدے کی تھی ان کو میں کوڑا کرکٹ سمجھتا ہوں۔ وہ مذاہب، مذہبی ان پریکٹسز کو جو وہ قومیں کرتی رہیں، اور وہ خود بھی لیڈر تھا، وہ خود بھی بہت سارے جو وہاں کے، جو کیا کہنا چاہیے آسان لفظوں میں، کہ جو جو گروپس تھے ان کا سردار تھا وہ، اور نہایت پڑھا لکھا آدمی، اور شریعت کو امپوز کرانے میں کیا کچھ نہیں اس نے کیا، شریعت کا بہت بڑا ٹھیکیدار تھا وہ۔ جو لوگ مسیح کو مانتے تھے، یا جو لوگ شریعت سے انکار اور یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے تھے، ان کو سریعام قتل کر دیا کرتا تھا۔ کلیسیاؤں کو بہت ستایا اس نے، پالوس نے، کہ یہ تم کن کاموں میں لگے ہوئے ہو کہ صلیب مجھے بچا دے گی اور صلیب مجھے کر دے گی۔ یہ کمانڈمنٹس ہیں، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر تم ان چیزوں سے انکار کرتے ہو، اس مذہب سے انکار کرتے ہو کہ یہ سب چیزیں نہیں، اور یہ جو مسیح جو ابھی کچھ عرصہ پہلے مصلوب ہوا وہ تمہارا نجات دہندہ، ان کو قتل کر دیا کرتا تھا پالوس رسول۔ اس لیے مسیح خود پالوس کے سامنے آ گیا اور کہا کہ اے پالوس، مجھے کیوں ستاتا ہے؟ وہ خود مذہب کا بہت بڑا ٹھیکیدار تھا۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ راحت مسیح میں مل رہی ہے، راحت فضل میں مل رہی ہے، راحت مذہبی کاموں میں نہیں مل رہی۔ تو پالوس رسول جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو چیزیں میرے فائدے کی تھی، جو آپ کو اور مجھے آج جس زمانے میں بھی فائدے کی نظر آ رہی ہوتی ہے، کہہ رہا ہے کہ وہ کوڑا کرکٹ ہے۔ اور یہ تو صرف اردو کی بائبل میں لکھا ہوا ہے، ٹرانسلیشن میں۔ انگلش کی بائبل میں لکھا ہوا ہے ڈنگ، یعنی وہ سب چیزیں میرے لیے گوبر ہیں۔ مذہبی ان پریکٹسز کو، یا وہ چیزیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ والا کام میں کراں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا، اس فائدے کے کاموں کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ گوبر ہے میرے لیے۔
اوریجنل ٹیکسٹ کے اندر، ہیبرو کے اندر، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہیبرو میں ہے، نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ گریک میں یعنی یونانی میں. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اسی جگہ پر جو ورڈ لکھا ہوا وہ لکھا ہوا ہے اسکوبلا. جہاں اردو کی بائبل میں کوڑا کرکٹ لکھا ہوا ہے، انگلش کی بائبل میں ڈنگ لکھا ہوا ہے، وہاں اوریجنل ٹیکسٹ کے اندر لکھا ہوا ہے اسکوبلا. اسکوبلا مطلب شٹ، کہ وہ چیزیں جو مجھے فائدہ دیتی ہیں میری نظر میں وہ شٹ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، بائبل کہہ رہی ہے. سوری کے ساتھ اگر آپ کو لگے کلام سنا رہا اور یہ لفظ بھی استعمال کرا، بائبل کا لفظ ہے. تو کہہ رہا ہے وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے میرے عزیزو. جو چیزیں آپ کی نظر میں فائدے مند ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کے جو خداوند کہہ رہا ہے وہ کر کے دیکھیں. وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، بحال دوبارہ اسی جگہ پر اسی مقام پر لے آتا ہے. بحال کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس جگہ پہ ہیں اور یہاں سے اگر آپ کی صحت، آپ کی فائنینشیل سٹیٹس یا کوئی اور چیز اگر یہاں سے گرتا ہے، دوبارہ خداوند آپ کو اسی مقام پر لے آتا ہے. آپ کو خداوند نے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرایا. اب اپنی کسی حرکت کی وجہ سے اپنی نظر میں، اپنی سوچ میں اگر اس مقام سے گر جاتے ہیں، خداوند آپ کو دوبارہ اسی جگہ پر لا کھڑا کرتا ہے. وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. کیا یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے آتا ہے دوبارہ سے سیٹ ہونا، میں کر لوں گا، ہم پھر کما لیں گے، ہم پھر کر لیں گے. ہمیں آتا ہے کس طرح سے کیا کیا جاتا ہے. وہ ہمیں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے. اپنے نام کی خاطر، کیونکہ میرے عزیزو ہمارے نام کے ساتھ مسیح کا نام جڑا ہوا ہے. ہم مسیحی ہیں. ہم مسیحی ہیں اپنے نام کی خاطر. خداوند چاہتا ہے میرے نام سے کہلائے جاتے ہیں، یہ میرے بیٹے اور بیٹی ہیں، میں نے ان کے لیے اپنی جان دی ہے. وہ اپنے نام کی خاطر صداقت یعنی سچائی کے راہوں پر. میرے عزیز، جھوٹ، فریب، فراڈ، یہ میں نے بھی اپنی زندگی میں سب کیا ہوا ہے میرے عزیز، آنیسٹلی اسپیک. لیکن یقین کریں ان کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے. اس طریقے سے پیسہ کمانا، اس طریقے سے ترقی پانا، اس طریقے سے اپنا وقت نکال دینا، اس طریقے سے اپنا کام نکلوا لینا بہت آسان ہوتا ہے میرے عزیزوں. لیکن آگے ایک بہت بڑا گھڑا ہے جس میں آپ گر جاتے ہیں. اور میں گرا ہوں، ایک بار نہیں کئی بار. میرے عزیزوں، صداقت کی راہوں پر، سچائی کی راہوں پر، خداوند کی راہوں پر چلنا بہت ضروری ہے. اور آپ نہیں چل سکتے، اس لیے دعا کریں خداوند سے کہ خداوند تو میرا چوپان ہے، تو ہی جانتا ہے ہری ہری چراگاہیں کہاں ہیں، تو ہی جانتا ہے کہ راحت کے چشمے کہاں ہیں. سو گائیڈ می، مجھے بحال کر اور مجھے اپنی راہوں پر لے چل. میں ٹوٹل سرنڈر کرتا ہوں خداوند تیرے سامنے. میں ٹوٹل سرنڈر کرتی ہوں تیرے سامنے. بلکہ خواہ موت کی وادی سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. اس لیے نہیں کہ کیونکہ میرے پاس بہت رقم دولت، یا میں بادشاہ ہوں، یا میرے پاس بہت بڑی فوج ہے، یا میرے پاس بہت عقل اور دانائی ہے، یا میرے پاس بہت زور ہے. تو میرے ساتھ ہے. اس لیے موت کے سائے، موت کی کوئی حقیقت بھی نہیں میرے عزیزوں. موت ایک سایہ ہے. آپ کے پاس ایک اٹرنل لائف ہے، ایک ہمیشہ کی زندگی ہے، مسیح کی زندگی. ہم مر کر بھی خداوند میں زندہ رہتے ہیں، اور ہم آلریڈی مر چکے ہوئے ہیں. جب مسیح مصلوب ہوا تو آپ بھی اس کے ساتھ مصلوب ہوئے. جب مسیح قبر میں دفن ہوا، جب وہ مرا اور قبر میں دفن کیا گیا تو آپ بھی ہوئے. جب وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تو آپ بھی جی اٹھے. یہ بائبل کی تعلیم ہے میرے عزیزو. بلیو اٹ. تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے.
کسی بلا سے، وبا سے، پریشانی سے، دکھ سے، تکلیف سے نہیں ڈریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ہے، اور اس کے عصا اور لاٹھی سے آپ کو تسلی، اطمینان، شادمانی ہونی چاہیے. اور داؤد کو ہے. کیونکہ وہ عصا اور لاٹھی آپ کے لیے نہیں، بلکہ جو آپ کے خلاف ہے، چاہے وہ کوئی قوم ہو، چاہے وہ کوئی بیماری ہو، چاہے وہ کوئی سچویشن ہو، چاہے وہ کوئی انسان ہو، چاہے وہ کوئی حیوان ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس کے خلاف یہ عصا اور لاٹھی ہے. اس لیے آپ کو ٹوٹل پروٹیکشن میں ہے، اور آپ کو اس چیز کی تسلی اور اطمینان ہونا چاہیے، بالکل ویسے ہی جیسے داؤد کو ہے. تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان میں جاتا ہے. میرے عزیزو، وہ لوگ جو آپ کے خلاف یا جو آپ کو تنگ یا پریشان یا ختم کر دینا چاہتے ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کر آپ سیر و آسودہ ہوتے ہیں. ان میں رہ کر آپ سیر و آسودہ ہوتے ہیں. اور یہ کون کرتا ہے؟ وہ. اس لیے نہیں کہ آپ کے بہت کنیکشنز ہیں. کچھ لوگ اس لیے بھی کہتے ہیں میں منسٹروں سے، اس سے کسی کنیکشن. خداوند ان کے سامنے، آپ کے سامنے، ان لوگوں کے درمیان، ان لوگوں کے سامنے دسترخوان بچھاتا ہے. تو نے میرے سر پر تیل ملائے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. آپ کو انوائنٹ کیا ہوا ہے. تیل انوائنٹ کرنے کے لیے، مسح کرنے کی نشانی ہے میرے عزیزو. خداوند نے آپ کو مسح کیا ہوا ہے، مخصوص کیا ہوا ہے، الگ رکھا ہوا ہے، اسپیشل بنایا ہوا ہے. میرا پیالہ لبریز ہوتا. لبریز کا مطلب یہ نہیں کہ فل ہوتا، بلکہ آپ کا پیالہ لبریز چھلکتا ہے. خداون جب آپ کو برکت دیتا ہے، آپ کا پیالہ لبریز ہوتا ہے. آپ میں سے برکت نکلتی ہے، آپ میں سے خوشیاں نکلتی ہیں، آپ میں سے سچائی نکلتی ہے، آپ میں سے کلام نکلتا ہے، اور وہ آپ کی فیملی میں جاتا ہے. آپ کی فیملی سے آپ کے علاقے میں جاتا ہے، آپ کے علاقے سے آپ کے شہر میں جاتا ہے، آپ کے شہر سے اس ملک میں جاتا ہے، آپ کے ملک سے دنیا میں پھیلتا ہے. لبریز ہوتا ہے. خداون کی برکت، خداون کا فضل، خداون کا کلام جب آپ میں اترتا اور چھلکتا ہے میرے عزیزو، تو وہ لبریز کر دیتا ہے آپ کو اور آپ کے ساتھ سب کو. اور یہ آپ ہیں. ایسا ہوگا نہیں، یہ سب کچھ ہو چکا ہوا ہے. بلیو اٹ. کیونکہ قربانی کا کام ہو چکا ہے میرے عزیزو. آزادی اور بحالی کا کام ہو چکا ہے میرے عزیزو. داؤد اس چیز کا انکار، اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں جو کام ہوگا. ابھی ہوا نہیں تھا، لیکن مسیح جو ازل سے ذبح کیا ہوا بر رہا ہے، اس کا مکاشفہ داؤد کے پاس تھا، اور وہ اس چیز پر بلیو کر رہا تھا جو کام ابھی ہوا بھی نہیں. میرے عزیزو، آپ اس چیز پر بلیو کریں جو کام ہو چکا ہوا ہے. آپ کے لیے بلیو کرنا اور آسان ہے. تو یہ ہوگا نہیں، یہ سب کام ہو چکے ہوئے ہیں. مصلوبیت کا کام ابھی داؤد کے دور میں ہوا نہیں تھا فزیکلی طور پہ. آپ کے دور میں تو مصلوبیت کا کام ہو چکا ہوا ہے. سو میرے عزیزو، آپ کے لیے تو ایمان رکھنا، یقین رکھنا اور ان چیزوں پر قائم رہنا بہت زیادہ آسان ہے، اگر آپ کمپیئر کریں کہ داؤد کے. لیکن داؤد دیکھیں کیسے اپنے ایمان پر کھڑا ہے اور یقین رکھ رہا ہے. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی. وہ بھلا خدا ہے اور بھلائی کرنے سے باز نہیں آتا. رحمت نال بھریا ہوا پاک یہوہ ساڈا. آپ کو خدا آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. آپ اس کی بھلائی، اس کی رحمت، اس کی شفقت، اس کا پیار، اس کی محبت، اس کا کرم، اس کا رحم، اس کا فضل، سب کچھ آپ کے لیے ہے میرے عزیزو. اور آپ کے پاس، آپ کے ساتھ، آپ کے اندر ہے. اپنے زندہ خدا ان کا شکر کیا کریں، شکر کیا کریں. اور میں ہمیشہ خدا ان کے گھر میں سکونت کروں گا.
آپ کا بدن خداوند کا گھر ہے، خداوند کا مقدس ہے آپ کا بدن، اور اس بدن میں، اس گھر میں آپ رہ رہے ہیں، جو مٹی کا بدن ہے، اس میں آپ سکونت کریں گے، سکون سے رہیں گے۔ داؤد کہہ رہے ہیں میں سکونت کروں گا، جس میں تسلی ہو، اطمینان ہو، سکون ہو، اٹرنل لائف ہو۔ اپنے زندہ خداوند کا شکر کیا کرے صبح شام ہر لمحہ، اس کو شیئر کیا کرے لوگوں کے ساتھ، اور اس کو بلیو کیا کرے، کیونکہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال آنے والا آپ کے لیے برکتیں لے کر آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند آپ کا چوپان ہے۔ بلیو اٹ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے سنڈے ملتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو آل اینڈ آئی لو یو آل۔ جن لوگوں نے مجھے جوائن کیا آپ سب کا تھینک یو۔ میسج اچھا لگے تو آگے شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ برکت پائیں۔ بلیس یو آل، لو یو آل۔